بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ہمارے کورس کا تیسرا دن ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہم 3 لیکچر کور کریں گے، اور یہ ہمارے سیریز آف کورسز کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کورس جو ہے فائدہ مند ہوگا، اس سے آپ جو ہے نفع بخش علم حاصل کریں گے، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے ایک ترغیب کہ آپ عمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کے دن جو لوگ عید منا رہے ہیں، چونکہ یہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ دنیا بھر سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو جن لوگوں کے ملکوں میں آج کے دن عید ہے تو میری طرف سے ان کو دلی عید مبارک۔ اور ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کورس کو ہم انشاءاللہ رمضان میں ہی ختم کریں، پر اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ملکوں میں آج کے دن عید ہے، تو ان کے لیے جو میری طرف سے آپ کو عید مبارک، اور باقی بھی ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کورس میں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں صرف کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ یوزفل انفارمیشن لرن کی ہوگی۔ تو ہم آج کے لیکچر کو پھر شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ٹاپک لیڈنگ این ایکٹیو پائنیئرنگ لائف کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 اور لیکچرز لے جائیں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، especially so since it is described that we belong to khayra ummat, the best of the ummah. Alhamdulillah, this is a source of great pride for the Muslim ummah that Allah Ta'ala has described our ummah, the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as khair ummat. So what we need to first of all realize that we are khair ummah, and then we have to see that this is an honor as well as a responsibility, and we have to work towards coming up to the level that is expected. So let me recite this verse from Surah Al-Imran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. And this verse goes on, but I have picked up an excerpt which is mostly and most directly relevant to what we are going to say, but I would like to just highlight that this is part of the verse, part of a longer verse. This is ayat number 110 of Surah Al-Imran, Surah number 3. In this, Allah subhanahu wa ta'ala says that kuntum, you all, addressing the Muslims, you all are khayra ummatin, you are the best ummah. This is the statement of our honor. And then Allah Ta'ala says why Allah Ta'ala has given this honor to us. He says, subhanahu wa ta'ala, ukhrijat linnas, that you are raised for mankind. You have been brought out for the benefit of people. اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. You have been brought out so that you can bring benefits to people. And then further describing what kind of benefits this would be. In particular, this would be that the Muslims are responsible for ta'muruna bil ma'roof, that you all, you bid the fair, جو اچھی بات ہے اس کا آپ حکم دیتے ہیں, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, and you stop people or forbid people from the evil, and وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, and you believe in Allah. The ayat further goes on to say that if the people of the book had believed,
it would have been better for them. Among them, there are believers, while most of them are sinners. But the Arabic part is the first sentence, that the Muslim Ummah is the best Ummah. And the defining characteristic of this Ummah is that it has been extracted out for the benefit of people, and to take our place on the pedestal as the best ummah, we have to take on this responsibility. We have to work on bringing nafa, benefit to people. We have to work on doing amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, and we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a great sharaf for us. This is a great honor for us, and something that we must acknowledge, and we must thank Allah subhanahu wa ta'ala for, and we must work hard to fulfill the responsibility. In this regard, it is important that we should value time. This life that we have, this is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very small time that we are given. So compared to our life in the hereafter, this is just nothing. This is just 60, 70 years. When you compare it to infinity, a life, an everlasting life, then this is nothing. So we must value our time, because our time is our asset. If we can use it positively, then we are creating our Jannah more beautiful. However, may Allah Ta'ala protect us. If we just waste our time, we are also losing ourselves, because on the basis of what we do in this world, we will have a level and a rank in front of Allah subhanahu wa ta'ala for an everlasting life. It is stated in a hadith that on the authority of Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, who said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, he took me by my shoulder and he said, be in this world, kun fi dunya ka'annaka gharib, as though you are a stranger or a wayfarer. Abiru sabilin. Wayfarer कहते हैं कोई रास्ते में चल रहा हो, उसका वो उस सुकूनत उस जगह उसने नहीं इख्तियार की, वो उसकी रहने की जगह नहीं है. We know that when we are at our home, we make ourselves comfortable. However, when you are traveling, the prime purpose, the prime interest, the prime focus is not on making the journey more beautiful and comfortable. In fact, the real focus is on reaching the destination, because the person knows that the real comfort, pleasures are at home. So similarly, we should think of Akhirah as our home, and we should have this feeling as if we are a wayfarer. इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं. एक तो गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. उर्दू के अंदर गरीब तो सिर्फ पुअर को कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर इसका मफ़हूम ज़्यादा वसी तर है, जिसके अंदर ये भी आ जाता है कि जैसे कोई स्ट्रेंज चीज़ हो. जैसे उर्दू में जब अजीब व गरीब कहा जाता है तो उस मफ़हूम में आता है. तो इस दुनिया के अंदर हम जो है इससे रग़बत ना इख्तियार करें, हम इससे मोहब्बत ना करें, हम इसको इस्तेमाल करें, चूँकि रहना हमने इस दुनिया में है, पर ये हमारा मकसूद ना बन जाए और हम अपनी मेहनत आखिरत के लिए करें. तो एक तो चीज़ ये पता चली कि हमें आखिरत की फ़िक्र करनी है. We have to value time. Obviously, that is something that is emphasized for all professionals. But for Muslim professionals, valuing time is also critical, because if you do that, you prepare for yourself a better akhirah. In another hadith, Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, may Allah Ta'ala be pleased with Ibn Umar and his father, he used to say that in the evening, do not expect to live until the morning. And in the morning, do not expect to live until the evening. Take advantage of your health before times of sickness, and take advantage of your life before your death. So this is something that is very valuable for us. And it is easy for us in the current post-COVID environment to understand this. Let me take this opportunity to
send my condolences to everyone whose relatives or anyone they know have been affected by the plane crash. So that was on the first day of our course. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah Ta'ala raise the ranks of all the people who uh, died in this accident. May Allah Ta'ala reward them. This was a day of Ramadan. May Allah Ta'ala raise their ranks. May Allah Ta'ala give sabr to the family of the deceased. We also have had many casualties from this coronavirus. So before that, we perhaps were not imagining that so many people would be dying. Similarly, for people whose relatives have been affected, they know that they were very fine and healthy, and suddenly they got this bug, and it was the decree of Allah subhanahu wa ta'ala that they will have short lives, and they went back to their real home. So we must not expect to live very long. اور اس سے ریلیٹڈ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے طول عمر, جس کا مطلب ہے کہ بہت لمبی زندگی کی خواہش. اس خواہش کو ہم نے جو ہے پس پشت رکھنا ہے, اور ہم نے آج کے لیے سمجھنا ہے کہ میری زندگی ضروری نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہوگی. تو میں نے اس کو, اس ایٹیٹیوڈ کو لے کے میں نے اپنے آج کو خوبصورت بنانا ہے. میں نے اپنے آج کو جو ہے اس کے اندر میں نے کام کرنا ہے. اور دوسری چیز جو میں نے اس کورس میں آپ کو بتائی ہے وہ ہے حب العاجلہ, that people are always interested in the things that come in the meantime, in the short term. But it is instructive, it is very helpful for us to look at al-akhirah. عاجلہ کا مطلب ہوتا ہے something that is short term, اور آخرہ کا مطلب ہے جو چیز بعد میں آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا شوق دلایا ہے, جس چیز کے اندر ہمیں مسابقت کا حکم دیا ہے, وہ آخرہ ہے. So we should take advantage of our health, because it may be that, may Allah Ta'ala save all of us, that we may get sick and we will not have any opportunity to good deeds. However, if we start doing good deeds now, Allah Ta'ala, through His mercy, will keep on adding hasanat in our accounts, because we were doing good when we were sound. So may Allah Ta'ala give us the tawfiq to value our time and to take advantage of our health before our times of sicknesses, and to take advantage of our life before our death. In this regard, a believer should also be wise and knowledgeable. So a believer, a Muslim professional, should learn about his Islam and Iman, and he should also learn about his dunya. He should be a top professional. He should take honor in his being a Muslim, and his honor of this Islam should guide him towards excelling more, because he should have this in his mind, that he is the slave of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the one who has created the universe, and who is the wise, and who is the one who has done a lot of ihsan on us, and who has blessed us with so many in'amat. So we should work towards maximizing all of our God-given abilities, and we should also learn from others. So in this dunya, we see that the Muslims are now lagging behind other communities. So in terms of knowledge, in terms of their professional skills, so we should work on these, and also we should have this, what is known as hamiyat or ghairat, that we are Muslims and we are khair ummat, and we should not be lagging others. So this should motivate us towards action. It is said in a hadith, wisdom, hikmah, is the lost property of the believer, dallatul mu'min. So wherever he finds it, he has more right to it. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. جہاں بھی آپ کو حکمت ملتی ہے, knowledge ملتی ہے, تو اس کو آپ حاصل کریں, چونکہ آپ being Muslims زیادہ حقدار ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے
اندر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری نالج کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم جہاں ہمیں نالج ملے ساؤنڈ نالج, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر قسم کی نالج جو ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہوتی. کچھ قسم کی نالج ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کے ایمان کے ساتھ افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دا نالج آف یوزری, دا نالج آف انٹرسٹ, دا نالج آف وچ کرافٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں, جادو کی نالج, اینڈ سو آن. دیر آر سو مینی تھنگس which when a person gets into it, then it may be harmful for his iman. So we should be interested in finding out sound sources of knowledge and of learning knowledge so that we are able to become wise. And hikmat is called khair kasir, so we should be looking and going after it. اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا کلام ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو علماء کے حساب سے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے, پر the message that is stated here is also verified in other hadith, so therefore some ulama have permitted the use of this hadith. We should also have a jazba, an interest in what is known as musabaqa. Musabaqa, it is called musabakat in Urdu, which means a mutual race for getting in front. Sabqat lena kehte hain kisi se aage badh jana, اور مسابقت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں کمپیٹ کرنا آگے بڑھنے کے لیے. تو ہم اس دنیا کے اندر بھی مسابقت کی کوشش کرتے ہیں, ہم تکاثر کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر, that the mutual competition for more and more has diverted you, right? So in that sense it is not advisable. However, Allah Ta'ala also invites us to a musabaqa, but it is in terms of akhirah and in terms of rushing towards the pleasure of Allah and in terms of rushing towards paradise. And in this hadith a very interesting incident is stated, which is something that we can learn from. So it is stated in a hadith that someone heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, from among my followers a group of 70,000 will enter paradise without being asked for their accounts. Their faces will be shining like the moon. At this time, a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uqasha bin Muhsin, he got up and he lifted his covering sheet and said, Ya Rasulullah, invoke Allah for me that he may include me with them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Allah, make him for them or for this person. And then another man from Al-Ansar got up and said, Ya Allah, invoke Allah for me that he may include me with them. On that, Allah's messenger said, Uqasha has anticipated you. یعنی کہ Uqasha آپ پر سبقت لے گئے, کیونکہ انہوں نے پہل کی. جب بھی کوئی اچھی بات آپ کو نظر آتی ہے تو ہم لیڈرز بنے, ہم pioneers بنے, ہم اس کی طرف رش کریں, rather than waiting for people to get up and say and think that when enough people will be going there, then I will follow them. ہمارے اندر ایک لیڈرشپ کا جذبہ ہو, اسپیشلی جو کہ ہمیں حرکت دے, ہمیں متحرک کرے towards خیر. ٹھیک ہے, so that's the idea that we have here, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رغبت دلاتے ہیں نیکی کی. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ جو حضرت عکاشہ بن محسن تھے, انہوں نے سبقت کی تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی, بٹ اللہ تعالیٰ کے رسول سکھانا چاہ رہے تھے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اور جو فالوور ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اس چیز کی انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے اندر ایک اور یوزفل جو انسائٹ ہے تصوف کی فیلڈ سے, وہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو کہ ایک ماسٹر تھے تصوف کے, ایک بہت بڑے شیخ تھے, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جو طریقت ہے
جو تصوف ہے اس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، پر اس کا خلاصہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حق کا داعیہ آپ کے دل میں آئے تو آپ کے اندر اتنی استعداد ہو کہ آپ اس پر عمل کر سکیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اتنے کمزور نہ ہوں کہ آپ اس پر عمل نہ کر سکیں. جیسے ہماری زندگی میں بہت ساری اچھی باتیں ہمیں پتہ ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے جو روح جو ہے ہمارے اندر ایک آئیڈیا آتا ہے کہ ہمیں یہ اچھا کام کرنا چاہیے. آپ سوچتے ہو کہ مجھے جو ہے نا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، یہ خیال آتا ہے، پر پھر جو ہے شیطان آپ کو نا تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، اور آپ کے اندر اتنی استعداد نہیں ہوتی، اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ شیطان کو فائٹ کر سکیں. تو تصوف احسان اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے نفس کو تھوڑا توڑ سکیں اور اپنی روح کو اسٹرینتھن کر سکیں، تاکہ جو اپنا آپ کا قلب ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکیں، اپنی خودی کو ان ٹرمز آف علامہ اقبال آپ اسٹرینتھن کر سکیں، تاکہ جب نیکی کا موقع آئے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. اسی کا جو کنورس ہے وہ یہ ہے کہ تصوف، احسان، سلوک، خودی کو اسٹرینتھن کرنا یہ ہے کہ جب گناہ کا کوئی کی دعوت آئے، کوئی خیال آپ کے دل میں آئے، تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو اس کو ریزسٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ اب آپ بالکل جو اس کے سامنے، شیطان کے سامنے گھرے پڑے ہیں کہ وہ آپ کو جس طرف چاہے آپ کو لے جائے. ٹھیک ہے، تو والعیاذ باللہ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر پھر یہ طاقت آتی ہے. اسی کو ایمان کا بننا کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ابیلٹی ہے ٹو ایکٹ آن گڈ اینڈ ٹو اسٹے اوے فرام ایول وہ کم زیادہ ہوتا ہے. اس میں کسی نے چیٹ کے اندر پوچھا ہوا تھا کہ یہ جو ایک قرآنک گائیڈنس ہے کونوا مع الصادقین، اس کو کیوں کہا گیا؟ کیا یہ ہرڈ مینٹیلٹی نہیں ہے؟ تو اس کے اندر I would like to just simply say کہ لیڈرشپ کا ہونا ایک فطری عمل ہے. In the society not all people have the same capabilities. Some of them have better capabilities and they develop themselves more and they become leaders. So اس چیز میں حرج نہیں ہے، اور یہ انفیکٹ انیویٹیبل ہے کہ سوسائٹی کے اندر لیڈرز ہوں گے. لیکن جس چیز کو قرآن مجید میں منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ تو صرف انعام کی طرح ہیں بل ہم اضل، وہ یہ تھا کہ اپنی عقل ہم بالکل بھی استعمال نہ کریں، اپنی سمجھ بوجھ ہم بالکل بھی استعمال نہ کریں، ہم صرف بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو فالو کریں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہر فیلڈ کے اندر آپ جو ہے ایکسپرٹس کو فالو کرتے ہیں، لیکن علی بصیرت، اتنا سمجھ کے کہ یہ ایکسپرٹس ہیں. سو یو شوڈ فرسٹ آف آل know at least as much so that you know the basic عقائد of Islam. ٹھیک ہے، جیسے جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ، جو ضروری علم ہے وہ آپ حاصل کریں. اس کے بعد اتنا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ساؤنڈ اسکالرشپس کہاں ایگزسٹ کرتی ہے، علماء حق کہاں ہیں. پھر آخر میں آپ کو ریلائی کرنا پڑے گا unless you want to become a scholar yourself. تو وہاں ہرڈ مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے ذہن کو بند نہ کر دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کریں اعلیٰ بصیرت، یعنی کہ دیکھ کے، سمجھ کے، اور صحیح علماء سے آپ کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ہم جو اس کے اندر انشاءاللہ جو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہاں سلائیڈ کی ٹائٹل سے نظر آ رہا ہے that we should hasten towards the good، اور اسی کو مسابقت کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا جو ارادہ کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک دم جو ہے وہ چینج نہیں اپنے آپ کو کر سکتے، لیکن جب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں یہ ایک کام نہیں کرتا تو میں یہ کر لیتا ہوں، تو آپ اس پر ایکٹ کریں. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ سستی کا علاج ہے چستی. جب کوئی آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس سے بچنا ہے، یا کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کریں، اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے.
اس میں کچھ چیزیں معاون ہو سکتی ہیں. وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ نیک لوگوں کے پاس جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کونوا مع الصادقین، اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ رہو تاکہ تم میں یہ استعداد بنے. استعداد کا لفظ جو ہوتا ہے نا، ریڈینس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی، کیپیبلٹی، کہ آپ میں اتنی کیپیبلٹی آ جائے کہ آپ نیکی پر کام کر سکیں. یہ ایک عام آبزرونس ہے کہ جب آپ برے لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کی استعداد کم ہو جاتی ہے. آپ اگر کسی ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں والعیاذ باللہ جو کوئی شراب پی رہا ہے، تو وہاں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی وقت ہے وہ کم ہو جائے گی. جب آپ گناہ کو کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں تو آپ انویریبلی آپ کے دل پر اس کا افیکٹ ہوگا. On the other hand, if you are sitting in a majlis in which people are making dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala and they are recounting the great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and they are inviting people towards good, تو وہاں بیٹھ کے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ میں شوق پیدا ہوگا. اسی لیے، اور یہ دیکھیں صرف اسلامک ٹریڈیشن میں نہیں ہے، یہ ماڈرن سائیکالوجی میں جو it is a very well established thing کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت کریٹیکل رول پلے کرتا ہے آپ کے ایکشنز میں، مور دین یور نالج. اگر آپ بہت نالجبل ہیں پر آپ اپنے آپ کو ایک خراب انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں تو پھر آپ خراب کام کریں گے. آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ کسی اچھے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو بھی اچھے ایکشنز کی طرف جو ہے آپ کو رغبت اور ترغیب ملے گی. اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے غالباً وہ حدیث سنی ہوگی of the person who killed or murdered 100 people. تو اس کو جب صحیح ایڈوائس ملی آخر میں، وہ یہی تھی کہ تم اس شہر سے کوچ کر جاؤ، تم ایک اور شہر میں چلے جاؤ جہاں کے جو لوگ ہیں وہ نیک ہیں، تم ان میں رہو گے تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور تم نیک بن جاؤ گے. تو یہ ایک اسٹیبلشڈ جو ہے انسائٹ ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پریکٹیکل ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اپنے کمپنی کو چینج کریں، اچھی جگہ جایا کریں. اگر آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر آپ مسجد کی نورانیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر اگلی نیکی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح جس فیلڈ میں بھی اس دنیا کے علوم میں جو آپ سمجھتے ہیں اچھی نالج ہے، تو یو ٹرائی ٹو بی ود دوز پیپل اینڈ یو ول انشاءاللہ absorb their good characteristics. We should also be ready to take initiatives to ensure success. It is stated, Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'ata Allahi ghaliya ala inna sil'ata Allahi al-jannah. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو حملے ہوتے تھے وہ رات کے ٹائم ہوتے تھے، تو اس کے اندر اگر کسی نے سفر کرنا ہوتا تھا صبح کے ٹائم، انفیکٹ جیسے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں جو لوگ سفر کرنا چاہتے تھے تو وہ زیادہ پریکاشنز لیتے تھے اور وہ انیشیٹو لیتے تھے. تو انہوں نے یہاں ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ لکھا ہوا ہے انگلش ٹرانسلیشن کہ whoever is afraid of the attack of enemy، اور ہمارا انیمی شیطان ہے، اگر فزیکلی نہ بھی ہو تو شیطان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عدو مبین ہے، ہمارا کلیئر مینیفیسٹ دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دشمن سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں whoever is afraid of enemy's attack travels at night and reaches his destination. In other words, this person is more careful and he has taqwa and he take precautions and initiatives. Beware, Allah provides him with the most precious of goods. Silat Allah. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے the goods of Allah subhanahu wa ta'ala, they are غالیہ, they are very precious. اور beware, indeed Allah's goods are but paradise. یعنی کہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا جنت کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جیسے دنیا کے اندر چھوٹی سی نوکری کے لیے کتنی ہم کاوشیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے کتنا کرتے ہیں، تو جنت ریممبر وہ گری پڑی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کو
جو ہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت پھر بھی بہرحال ریکوائرڈ ہے. تو اس کے لیے یہاں بتایا کہ اگر تو آپ اس چیز کو واقعی قیمتی سمجھتے ہیں تو ٹیک پرو ایکٹیو ایکشن. ٹھیک ہے، یہاں بیسیکلی انیشیٹو کا مطلب ہے بی پرو ایکٹیو. اور اگین سکسیس لٹریچر، اسٹیون کوی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی وچ از اے گڈ بک، اس میں یہی وزڈم ہے دیٹ ہی ہیز گلینڈ فرام ڈفرنٹ ٹریڈیشنز. اس کے اندر ایک اسٹیپ یہی ہے کہ یو شوڈ بی پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے، پہلے سے سوچیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور خود اس میں آپ انیشیٹیوز لیں rather than waiting for things to happen to you. So as is our usual course, we shall be now talking about explicitly about how to apply these ideas practically. اس میں ایک حدیث ہے جس پر ہم تھوڑا سا تفکر کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کو ہم عمل میں لا سکیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ 5 چیزوں سے بینیفٹ کرو بیفور 5 other things. تو اس کے لیے آپ لوگ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کو پوری آپ جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ ابھی سنیں، اس کے بعد اس امر پر آپ جو ہے اس حکم پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اغتنم. اغتنم کا مطلب ہے غنیمت جانو، ٹیک ایڈوانٹیج. خمسن قبل خمسن، of 5 things before 5 things. شبابک قبل حرمک. شباب کہتے ہیں یوتھ کو، اور حرم کہتے ہیں بیکمنگ اولڈ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. تو ابھی آپ جس ایج گروپ میں بھی ہیں، when you look back you will see if you are in your youth you will remember your childhood just as if it was yesterday. Even people who are middle aged, they will remember their school age, their college time just as if it was yesterday. اسی طرح انسان جو ہے بہت جلدی جو ہے اس کا وقت گزرتا ہے. تو اس کو جب وہ یوتھ میں ہے اس کو غنیمت جانے، اور یہ نہ سوچے کہ میں جب بوڑھا ہوں گا تب میں نیک بنوں گا، تب میں اچھے کام کروں گا. نہیں، یو شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 میٹرز. اس کے اندر جو پہلا میٹر ہے وہ یوتھ ہے، اور اس میں یہ ہمارے لیے اس کے اندر گائیڈنس ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اس کے اندر we should be proactive, we should strive and hasten towards all good. دوسری چیز جو ہے وہ ہے وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, and your health before you fall sick. And this is especially pertinent in our times when anyone can fall sick at any time. So don't wait for any sickness to come to you. May Allah Ta'ala protect all of you. Before that, take proactive action to take benefit of your health. آج ہم جو ہے صحیح و سالم ہیں، ہمارے تمام اعضاء جو ہیں وہ درست ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بدنی عبادت بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے ہم کوشش کریں، ایٹ لیسٹ فرائض تو ضرور پورے کریں، کیونکہ فرائض جو نہیں پورے کرتا وہ ظلم میں داخل ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, and your richness before you become poor. Many a times there are people who are rich and suddenly because of some quirks of circumstances you become poor. ٹھیک ہے، تو we should leverage the time, the opportunities of richness before we become poor, and your free time before you become busy. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. So ہم جب جس سٹیج پہ بھی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی میں بہت جو ہے مصروف ہوں، بعد میں فراغت ہو جائے گی، لیکن عام طور پہ فراغت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے، ذمہ داریاں اور آ جاتی ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پڑھائی میں یقیناً بزی ہے، لیکن جب وہ جاب میں جائے گا تو اس کے ساتھ پھر اس کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اہل و عیال آ جائے گا، ان کی ذمہ داریاں آ جائیں گی. تو ڈونٹ ویٹ کہ میں فری مجھے ٹائم ملے گا. جو فری ٹائم ابھی ہے اس کو آپ استعمال کریں. ایوری ون ہیز سم فری ٹائم. We should be focusing on using that time
effectively. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, and your life before your death. This is ultimately what this is all about, کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس آج سے 100 سال بعد 120 سال بعد میکسیمم کر لیں, ہم میں سے کوئی شخص یہاں نہیں ہوگا, تو اور ہم میں سے شاید کسی کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہو. تو ہم نے جو اپنی آخرت کو بنانا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی بنانا ہے. اس لیے یہاں کہا گیا ٹیک ایڈوانٹیج آف یور لائف بیفور یور ڈیتھ بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. تو زندگی کا پورا بھرپور فائدہ اٹھا لو. This is a hadith in Al-Bayhaqi. So at this time we can introspect and think about this, that okay, if ہم نے جو ہے if we want to be a leader, a pioneer, what is the biggest thing in my life that I'd like to change. اور اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو سوچیں. اگر آپ نے بگیسٹ ڈیٹرمن کرنا ہے تو پھر ڈفرینٹ چیزوں کو آپ لسٹ کریں اور پھر ان کو پرائیورٹائز کریں, اور کوشش کریں کہ صرف پروفیشنلی نہ سوچیں, کیونکہ پروفیشن از ریلیٹڈ ٹو آلسو یور پرسن اینڈ ٹو یور سوشل کنیکشنز. تو تھنک اباؤٹ دس ہولسٹیکلی اینڈ دین پلان, میک اے پلان. ایٹ لیسٹ آئی تھنک آپ کو ایک چیز تو سوچنی چاہیے اس کورس کے بعد میں جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ استعداد ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. ابھی ہو سکتا ہے دی آئرن از ہاٹ, ابھی آپ نے ایک چیز سنی ہے, آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ میں کچھ کروں, تو کچھ کر لیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ یہ ایک چیز جو ہو وہ آپ کے لیے سود مند ہو, آپ کے لیے میکسیمم بینیفٹ لا سکے. تو ایک چیز ایٹ لیسٹ شروع کریں اینڈ ٹیک ایکٹیو اسٹیپس ٹو امپروو ان دیٹ سچویشن. یہ اپنے اندر کسی قسم کی انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی لینگویج سیکھ لیں, عربی لینگویج سیکھ لیں, ٹھیک ہے. ہم انگلش میں اردو میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں, وہ ہمارا مقصد اس کے اندر دنیا ہی ہے, لیکن آخرت کے لیے کیا میں نے کوئی لینگویج سیکھی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے کیا میں اس کو صحیح سے پڑھ سکتا ہوں, کیا میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے تو یو نیڈ ٹو انویسٹ ٹائم, بیکاز اس دنیا میں کوئی بھی چیز آٹومیٹکلی نہیں ہوتی. اگر تو آپ نے اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے تو اس میں آپ ٹائم لگائیں, پھر a world opens before you. اگر آپ کو عربک آتی ہے تو آپ ہر قسم کی عربک لینگویج بک کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ حدیث کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. چلیں اگر آپ نے عربی نہیں بھی سیکھنی, آپ پروفیشنلی انگلش میں کام کرتے ہیں, آپ انگلش سیکھ لیں, آپ یو لرن ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. دیٹ از a critical and pivotal skill that will help you in all your professional affairs. پر کچھ کریں پروایکٹیولی. دنیا کا ہو معاملہ بے شک, پر آپ جیسے اس کے اندر چاہیں آخرت ہی, by appropriately having your intention, by appropriately articulating your intention, انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کام بھی جو ہے دین کا کام بن سکتا ہے. ہماری دین کے اندر, دنیا اور دین کے اندر جو ہے اس طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ دین نہیں بن سکتا. تو آئی نو علماء فرماتے ہیں جن سے میں نے خود سنا کہ ایک شخص جو دنیا دار ہے وہ پورا دین دار بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا جو عربی کا لفظ ہے, اردو کا لفظ ہے, جس کا مطلب ہے وہ چیز جو کہ قریب ہے, اور دار فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو رکھتا ہے. تو دنیا دار انسان ہو سکتا ہے, لیکن جب تک وہ اگر وہ اس کو غافل نہیں کر رہی آخرت سے, وہ اپنی دنیا رکھ کے آخرت کما سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں نیت کریں اللہ کی عبادت کی, اس کو حلال طریقے سے استعمال کریں, تو آپ کی دنیا جو ہے وہ آخرت ہے. یہ جو دنیا کے اندر آپ کی اولاد ہے, ٹھیک ہے, یہ دنیا ہی ہے, اسی میں کاؤنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے بنے, وہ امت کے یوزفل کمپوننٹ بنے, وہ لوگوں کی نفع رسانی کریں, تو یہ دنیا آپ کے لیے آپ کی آخرت سنوارے گا. اور اس دنیا سے آپ چلے بھی جائیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو انشاءاللہ اس پر آپ جو ہے ضرور محنت کریں. اینڈ پلیز شیئر یور آئیڈیاز. بے شک آپ یوٹیوب چیٹ پہ شیئر کریں یا ٹویٹر پر اس ہیش ٹیگ سے شیئر کریں. تو انشاءاللہ we will love to see
what you are understanding, what you are doing. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala یہ رمضان کے آخری دن ہے کہ ہمارے اس کورس کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، میری زندگی کو، میرے خاندان والے کی زندگیوں کو، آپ کی زندگیوں کو، آپ کے اقارب کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے اور ہمیں محسنین میں سے بنائے. So with this, I come to the end of this part. Inshallah, there are 2 more parts and we will return with the 9th part soon. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.